हेलो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। लिहाजा इस कहानी का आगाज़ करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि इस चैनल उर्दू वॉइस कॉर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा कमेंट भी किया करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जावेद है। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस वक़्त 40 साल है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और रिक्शा चलाता हूँ। दोस्तों, रिक्शा ड्राइवर की जो ज़िंदगी होती है वो कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छी ज़िंदगी नहीं होती। 40 साल उम्र हो जाने के बावजूद मैं अभी तक एक गैर शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। जिसकी बुनियादी वजह है कि मैं बहुत छोटा था तो जब मेरे माँ-बाप दुनिया से चले गए थे और फिर उसके बाद मैं एक बड़ी बहन के घर में पला-बड़ा था। जब बड़ी बहन भी शादीशुदा हो गई तो मैं वहाँ से भी जो है वो समझ लो लात मार के निकाल दिया गया। मैं उस वक़्त तक समझ लो जवान हो चुका था और अच्छे तरीके से दुनियादारी को समझने लगा था। एक बड़ी बहन थी जो कि अपने घरवाली हो चुकी थी और कभी-कभार ही मेरी उसके साथ मुलाकात होती थी, लेकिन मेरा बहनोई जो था वो मुझे वहाँ पर पसंद नहीं करता था, इसलिए बहुत कम मैं अपनी बहन के घर जाता था। फिर इसी तरीके से मेरी जो ज़िंदगी थी वो गुज़रती रही, लेकिन कोई मेरे लिए ऐसा नहीं था कि जो आगे बढ़ कर के किसी रिश्ते के बारे में बातचीत करता या फिर मेरा रिश्ता जो है वो किसी जगह हो सकता। माँ-बाप थे नहीं, इसलिए शादी नहीं हुई और मेरी उम्र जो है वो 40 साल को पहुँच गई। समझ लो कि मैंने अपने अरमानों के ऊपर जो है वो पानी फेर लिया था और बिल्कुल इस बात को लेकर के ठंडा हो गया था कि भई मुझे अब 40 साल की उम्र में जब किसी ने जवानी में नहीं पूछा कि भई तुमने भी शादी करनी है, अपना घर बसाना है, तो ज़ाहिर बात है कि अब 40 साल की उम्र हो जाने के बाद कौन है जो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देगा और कौन है जो मेरे साथ अपनी बच्ची की शादी करना पसंद नहीं करेगा। रावलपिंडी में रक्षा चला कर के 2 ढाई हज़ार रुपए की मैं दिहाड़ी लगा लेता था। ये नहीं था कि मैं कमाता बुरा था। मेरे मामलात कुछ और नौइयत के थे। मेरे पास अपना घर नहीं था। मैं रेंट के मकान में रहता था। बल्कि वो मकान क्या था, वो बिल्कुल 2 कमरों का समझ लो कि एक छोटा-सा जो है एक घर था जो मैं रेंट पे लेकर के रह रहा था। हाँ, ये है कि उसका मकान मालिक जो है वो काफ़ी दूर था और सिर्फ़ 1 महीने बाद के वो आता था और मुझसे दरवाज़ा खटखटा के किराया तलब करता था और किराया लेकर के चला जाता था। उसे इस बात से गर्ज़ नहीं होती थी कि यहाँ इस मकान में क्या हो रहा है, मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं खुश हूँ, नाराज़ हूँ या क्या हूँ। बिजली गैस के बिल मैं वक़्त पे अदा कर देता था और खा-पी जो है वो मैं बाहर से लेता था। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ मेरे कमी थी और वो जो मेरी ज़िंदगी की कमी थी जो कि पूरी नहीं हो सकती थी, वो ये थी कि मैं गैर शादीशुदा था और 40 साल मेरी उम्र हो चुकी थी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस शख्स की 40 साल उम्र हो जाएगी, वो गैर शादीशुदा होगा तो उसके अपने मामलात तो ज़ाहिर-सी बात है होते हैं। हर इंसान के दिमाग में खराबी आती है, हर दिमाग में जो है वो सोच भी आती है और वो अगर मर्द हो तो उसे तंगी भी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि अब मैं 2 तरीके से जो है वो अपने मामलात को जो है वो सँभाल लेता था। एक तो ये है कि मैं कभी-कभार जो है वो ऐसी औरतों के पास चला जाता था कि जो रेंट पे दस्तयाब होती थीं या फिर उनके पास जाकर के मैं वहाँ से उनके साथ फ़ायदा हासिल कर लेता था और अपना जो फ्रस्ट्रेशन था, जो अपना गुस्सा था, सारा उधर निकाल कर के आ जाता था। या फिर दूसरी सूरत ये होती थी कि घर में ही माशाल्लाह से 2 कमरे थे, खुला-डुला घर था, तो किसी न किसी तरीके से यहीं पे घूम फिर के अपने आप को थोड़ा-सा समझा-बुझा के मना लेता था। या फिर इससे ज़्यादा होता था तो फिर यही है कि मैं गुसल खाने का रुख करता था और वहाँ पे अपने मामलात को शांत करके फिर आकर के लेट जाता था। इसी तरीके से मामलात चलते चले जा रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से गुज़ारे चला जा रहा था। अब पता नहीं कि मैं ज़िंदगी को गुज़ार रहा था या ज़िंदगी मुझे गुज़ार रही थी। हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम मोड़ आया और ये पलटा जो है मेरी ज़िंदगी ने कुछ यूँ खाया। मेरे साथ ही एक और लड़का रिक्शा चलाता था, उसका नाम जहांगीर था।
جہانگیر جو ہے وہ بھی ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اور جہانگیر جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا دوستانہ اس کا مزاج تھا، اور ہم دوستوں کی طرح ہی رہا کرتے تھے۔ اب سسٹم یہ ہوا کہ جہانگیر جو تھا وہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ ان کا مکان بھی اپنا تھا، اس کے کچھ اور بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھیں، اس قسم کے معاملات تھے۔ لیکن جہانگیر نے یہ کیا کہ اپنی مرضی کے ساتھ شادی کر لی، اور جب جہانگیر نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کی تو اس کے والدین نے اسے اس کا حصہ دے کر کے علیحدہ کر دیا، اور اس کے ساتھ سارا تعلق ختم کر لیا۔ اب کیونکہ اس کے پاس اس کا حصہ آ چکا تھا، جو کہ اس وقت بھی اچھے خاصے پیسے تھے، اس لیے اس نے ان پیسوں کو کاروبار میں لگایا اور اپنا کاروبار کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے علیحدہ سے اپنی زندگی کو بسر کرنے لگا، اور اس نے واقعی میں اپنے بہن بھائیوں کی طرف یا ماں باپ کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ مڑ کر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا اور اس نے بھی نہیں دیکھا، یعنی کہ اس نے بس اپنا حصہ لیا، سائڈ پہ ہو گیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی بیوی جو تھی شروع میں تو اس کے ساتھ بڑی مخلص رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی کچھ خبریں جو ہے وہ اسے ملنے لگی، اور ایسا اس کو لوگ بتانے لگے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہیں لے کر کے جو ہے وہ اب خوش نہیں ہے۔ خوش نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو کاروبار اس نے شروع کیا تھا، اس کاروبار میں اب وہ نقصان پہ نقصان کرتا چلا جا رہا تھا، اور اپنے گھر کے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ پیسہ اس نے سمجھ لو کہ اپنے اس کاروبار میں برباد کر دیا تھا۔ اس دوران 2 بیٹیاں اسے دی تھیں، یعنی کہ 2 بیٹیاں اس کے گھر میں ہوئی تھیں، اور 2 بیٹیوں کا تحفہ جو تھا اسے اس کی یعنی بیوی کی طرف سے مل چکا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام علیزہ تھا، اور چھوٹی بیٹی کا نام نبیلہ تھا۔ علیزہ اور نبیلہ بھی ادھر بڑی ہونے لگیں، اور ادھر جو ہے اس کو اپنی بیوی کے اوپر بھی ہمیشہ شک رہنے لگا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کاروبار میں اسی طریقے سے لاس ہوتا رہا، اور رفتہ رفتہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ بھی کرائے کے مکان تک آ گیا، اور اس کا سارا کاروبار تباہ ہو کے رہ گیا۔ بات اس وقت کی ہے کہ ایک دن جب کہ میں رات کو رکشہ وغیرہ بند کر کے اسے ایک جگہ کھڑا کر کے، کیونکہ رکشہ ہمارے ہاں یہاں پہ کھڑا کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی کہ ہم گھر میں رکشہ کھڑا کریں۔ رکشہ کھڑا کرنے کے لیے باقاعدہ سے جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ راولپنڈی میں بنی ہوتی ہیں، جن کو احاطے کہا جاتا ہے۔ احاطے میں رکشہ کھڑا کر کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ڈیلی بیسس پر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ ہمارا یہ رکشہ یہ رات کو یہاں پہ کھڑا رہے گا۔ میں بھی اپنے احاطے میں، جس میں میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے رکشے کو کھڑا کرتا تھا، میں نے رکشہ کھڑا کیا، اور وہاں سے میں اپنے گھر آ گیا۔ رات کا کھانا میں نے باہر کھا لیا تھا، اور اس وقت تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں نے رات کو سمجھ لو 10 بجے تک رکشہ چلایا تھا، اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے گھر آیا تھا، اور 11 بج چکے تھے۔ ابھی میں اپنے گھر میں پہنچا ہی تھا اور لیٹنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز کے سن کر کے میں چونک گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ عموماً رات میں بہت کم لوگ تھے جو کہ میرے پاس آتے تھے، لیکن بہرحال اب مجھے پاس کوئی آ ہی گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی اپنے ساتھ اسے لے کر کے اس گھر سے دور کہیں ہوٹل وغیرہ پہ جانا پڑتا، اسے اپنے ساتھ چائے وغیرہ پلانی پڑتی، کیونکہ عموماً کوئی دوست ہی ہوتا تھا جو کہ اس وقت آتا تھا، اور اسے میں اپنے ساتھ لے کر کے ہوٹل پہ چلا جاتا تھا، اور وہیں پر بیٹھ کر کے ہم دونوں چائے وغیرہ جو ہے وہ پی لیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے خوش گپیوں کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو جاتا تھا، اور میں دوبارہ اپنے گھر میں آ کے سو جاتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اکثر کچھ نہ کچھ دوست جو کہ یہاں پہ اس علاقے کے محلے کے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا۔ لہٰذا میں اسی سلسلے میں اٹھا کہ شاید کوئی دوست ہوگا اور مجھے جو ہے وہ لینے آیا ہوگا، یا میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا، یا پھر رکشے کی ضرورت ہوگی۔ اس قسم کے معاملات اکثر ہمارے گلی محلے میں میرے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ لہٰذا میں جب باہر گیا اور میں نے جا کر کے پوچھا کہ کون ہے، تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ میں زید ہوں، دروازہ کھولو۔ زید کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ اسی محلے کا رہنے والا تھا، اور کئی بار جو ہے اس کی والدہ بیمار ہوئی تھی، تو میں رات کو رکشے میں بٹھا کر کے ان کو ہاسپٹل لے کر کے گیا تھا۔ اس لیے وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ عموماً میرے پاس اسی وقت آتا تھا جب اس کی والدہ کی طبیعت میں کچھ مسئلہ ہوتا تھا، اور مجھے اس کی والدہ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا۔
اپنا گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے یا اپنا رکشہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سہولت رہتی تھی کہ جب میں اسے یا اس کی والدہ کو ہاسپٹل لے کر کے جاؤں گا، ادھر کھڑا انتظار بھی کروں گا اور واپس اس کی والدہ کو لے کر کے اپنے گھر بھی آ جاؤں گا۔ لہٰذا میں جو ہے اسی لیے جا کر کے میں نے دروازہ کھولا، شاید مجھے اسی چیز کا اندازہ تھا کہ زید نے مجھے اسی لیے بلایا ہوگا۔ اب جب میں زید کے سامنے ہوا اور زید کو میں نے پوچھا کہ ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، خیریت ہے، اماں جی تو ٹھیک ہیں؟ تو زید کہنے لگا کہ اماں جی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اماں جی ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے بی پی کا مسئلہ ابھی کنٹرول ہے۔ زیادہ تر ان کے بلڈ پریشر کا ہوتا تھا کہ اس مائی جی کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا اور مجھے جو ہے ان کو لے کر کے ہاسپٹل جانا پڑتا تھا۔ لہٰذا مجھے زید نے بتایا کہ نہیں، ان کا تو بلڈ پریشر کنٹرول ہے، میں تمہیں کسی اور غرض سے لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ کس غرض سے تم مجھے جو ہے وہ لینے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ، جنگیرے نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ یہ بات میرے لیے بڑی ہی جو ہے عجیب خبر تھی، کسی سمجھ لو دھماکے سے کم نہیں تھی کہ جنگیرہ جو کہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ رکشہ چلاتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ نسرین کو کیوں مار دیا اس نے کہا مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ ابھی تھانے سے جو ہے نا جنگیرے نے فون کیا تھا اور اس نے کہا کہ جا کے جاوید کو بولو کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس یہاں پہ تھانے میں آ جائے۔ تھانہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اگر پیدل بھی جاتے تو آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ رکشہ بھی میں احاطے میں کھڑا کر آیا تھا، لہٰذا میں نے زید سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی سواری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پیدل جو ہے وہ تھانے کی طرف نکلیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم صبر کرو، میں احاطے سے رکشہ نکال لیتا ہوں، احاطہ راستے میں ہی آتا ہے، ابھی یہاں 5 منٹ لگیں گے، ہم احاطے میں پہنچ جائیں گے، احاطے سے رکشہ لیتا ہوں، پھر میں جو ہے نا تمہارے ساتھ ادھر تھانے چلتا ہوں۔ اب میں نے رکشے کی چابی وغیرہ اور بیٹری وغیرہ اٹھا لی، کیونکہ یہ میں وہاں سے نکال کر لے آتا تھا، اور پھر میں چابی لے کر کے احاطے میں پہنچ گیا۔ احاطہ جو ہے اسی گلی کے باہر تھا، جس گلی میں میرا مکان تھا اسی گلی کے باہر سے نکل کے بالکل سامنے ہی احاطہ بنا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر جا کر کے احاطے کے مالک سے رکشہ نکالنے کی اجازت لی اور پھر رکشے کو چابی لگا کر کے میں تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھانے پہنچا تو زید بھی میرے ساتھ تھا، ہم دونوں ہی تھانے آئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جنگیرہ جو تھا وہ ہاسپٹل حوالات میں بند تھا اور وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ اب میں جنگیرے کے پاس پہنچ گیا اور میں نے جنگیرے سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اور یہ پوچھا کہ اس نے نسرین کے ساتھ کیا کیا اور نسرین کو اس نے کیوں مار دیا۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ اس نے نسرین کو رنگے ہاتھوں کسی لڑکے کے ساتھ پکڑ لیا تھا، اور جب وہ گھر آیا تو اس نے جو ہے ان کو دیکھا اور اس ایسی حالت میں دونوں موجود تھے کہ وہ رہ نہیں سکا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک راڈ لگا جو کہ وہیں پر کہیں کمرے میں ہی پڑا ہوا تھا، لہٰذا اس نے اس لوہے کے راڈ کا وار جو ہے وہ اس لڑکے کے اوپر کیا، لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ بچ گیا اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو لوہے کے راڈ سے بچا لیا۔ وہ لڑکا تو بچ کے سائڈ پہ ہوا، لیکن اس راڈ کی زد میں جو ہے وہ نسرین آ گئی اور اس کا سر کھل گیا۔ وہ راڈ کا وار اس قدر زیادہ طاقتور ثابت ہوا کہ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ہی وہ وہاں پر شانت ہو گئی اور جو ہے اس کی روح نکل گئی اور وہ وہاں پہ مر گئی۔ اس صورتحال کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگا اور میں نے نسرین پر وار کیا تو کچھ شور شرابہ ہوا، اور شور شرابے کی آواز سن کر گلی محلے کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر تھوڑے ہی دیر میں 4-5 لڑکوں نے مل کر کے مجھے پکڑ لیا۔ کسی نے شاید پولیس کو فون کر دیا تھا اور پھر پولیس کی گاڑی آئی اور مجھے گاڑی میں ڈال کر کے یہاں لے آئی۔ اس دوران میری 2 بیٹیاں جو تھیں وہ پڑوسیوں کے گھر پڑوسیاں نے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے اسے تو پولیس پکڑ کر کے لے گئی ہے، جب تک تمہارا باپ واپس نہیں آتا اس وقت تک تم ہمارے گھر چلو، اور میرے پڑوسیوں نے میری بیٹیوں کو دونوں کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیا۔ جاوید، میں نے تمہیں اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ اب میرا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے مجھے لمبے عرصے کی لگے گی، اور میں جو ہے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جو ہے وہ جیل سے واپس آؤں گا۔ لیکن جتنے عرصے بعد بھی میں جیل سے واپس آؤں گا، میری بیٹیوں کے لیے کیا بنے گا؟ میری بیوی مر گئی ہے اور رشتہ دار وہ ہیں کہ وہ سننے کے بعد بھی کہ میرے ساتھ یہ سب واقعہ ہو گیا، ابھی تک ان میں سے کوئی یہاں پہ تھانے تک میں نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ پر بالکل لکیر پھیر دی ہے اور وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔
لہٰذا اب میری بات سن کہ تو ایسا کر کہ تو میرے ان پڑوسیوں کے گھر چلا جا اور دونوں میری بیٹیوں کو لے کر کے اپنے گھر چلا جا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک گھر میں رہتا ہے، چھوٹا سا مکان ہے تیرا 2 کمروں کا، لیکن مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ تو اچھا کماتا کھاتا ہے، تیرا جو ہے وہ کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، تو تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ان بیٹیوں کی دونوں کی پرورش جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو یہی سمجھنا کہ چل تیری شادی نہیں ہوئی لیکن تجھے جو ہے وہ بیٹیاں مل گئی ہیں، اور دونوں بیٹیاں جو ہیں تو ان کی پرورش جو ہے نا وہ اپنے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے کر لینا۔ میں نے کہا یار تم کیوں فکر کرتے ہو، میں کوشش کروں گا کہ تم جلدی سے جلدی باہر آ جاؤ۔ تم نے تو اس لڑکے پہ وار کیا تھا، تم اسے اپنی بیوی کو تھوڑے ہی مارنا چاہتے تھے، اور پھر وہ لڑکا بھاگ گیا اور اچانک تمہاری بیوی کو لگ گئی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے جاوید، یہ ساری نا اب کورٹ کچہری کی باتیں ہیں، میں وہاں پہ کیا بیان دیتا ہوں، وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ تھانے میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، کب میں واپس آتا ہوں کب نہیں آتا ہوں، لیکن تو ایسا کر کے تو میری بچیوں کا اس وقت تک خیال رکھ، اور میری بچیاں جو ہیں نا اب ان کی پرورش کی ذمہ داری تم پر ہے۔ دونوں بچیوں کو جو ہے تم اپنے پاس لے جاؤ، اور دونوں بچیوں کی جو ذمہ داری ہے اب وہ تمہارے حوالے ہے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے اس سے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے وہ تمہارے ان جو تمہارے ساتھ دوسرا گھر تھا، جو ان کے تمہارے جو پڑوسی تھے ان کے گھر چلا جاؤں گا، اور تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہاں سے لے آؤں گا۔ بیٹیاں بھی مجھے جاوید چچا کے نام سے پہچانتی تھیں، اور ان کو پتہ تھا کہ میں ان کا چچا ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر میں لینے کے لیے جاؤں گا تو وہ مجھے نہ صرف کہ پہچانیں گی بلکہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ماں اور باپ سر پر موجود نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ میرے پاس رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہے، اس بات کا ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ماں باپ ان کے سر پہ نہیں رہیں گے تو پھر جاوید چچا ہی ہے جو کہ ان کو سنبھال سکتا ہے۔ دونوں ہی بچیاں بہت پیاری تھیں اور کچھ خاص بڑی عمر کی نہیں تھیں۔ بڑی جو تھی علیزہ وہ تقریباً 10 سال کی رہی ہوگی، اور چھوٹی جو نبیلہ تھی وہ تقریباً 7 سال کی رہی ہوگی۔ دونوں بچیاں بہت پیاری خوبصورت تھیں اور مجھے جانتی تھیں، اور میں جب بھی ان کے گھر میں کبھی کسی کام کی غرض سے جنگیرے کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ مجھے جاوید چچا کہہ کر کے بلاتی تھی، اور اکثر مجھ سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پیسے مانگ لیا کرتی تھی، جو کہ میں انہیں دے بھی دیا کرتا تھا۔ اسی لیے شاید اس مصیبت کی گھڑی میں جنگیرے کو کوئی اور یاد نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے یاد کیا تھا کہ میں اس کی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھوں اور انہیں جو ہے اپنے دوست کی یعنی کہ جنگیرے کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ لہٰذا میں نے اس بات کا جنگیرے سے وعدہ کر لیا، اور اس بات کو لے کر کے میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اس کی بیٹیوں کو بالکل اپنی بیٹیاں بنا کر کے پالوں گا، اور ان کو بالکل فرق نہیں لگے گا کہ ان کو جنگیرہ پال رہا ہے یا پھر ان کو جیدہ پال رہا ہے۔ میری اس بات کو لے کر کے اس سے بہت آسرا ہوا، حتیٰ کہ پہلے وہ بہت پریشان لگ رہا تھا، لیکن اب اس نے کافی حد تک میری اس تسلی کے بعد خود کو نارمل کر لیا تھا۔ پولیس سے پوچھنے پر پتہ چلا جی کہ جو بھی ہوا ہے بہرحال یہ ہے کہ قتل ہوا ہے، اور یہ قتل جو ہے وہ چاہے خود کیا گیا ہے، جان بوجھ کر کیا جذبات میں آ کر کے لڑائی جھگڑے میں ہوا ہے، یہ معاملات تو اب ظاہری بات ہے کہ کچہری میں پیش ہوں گے جج کے سامنے، اور یہ جو ہے وہ تو جیل چلا جائے گا۔ پولیس نے جو بھی مجھے اس کیس کے بارے میں معلومات دی تھی، میں نے اور زید نے جو بھی معلومات تفتیشی سے یا پھر ایس ایچ او سے حاصل کی تھی، اس کے مطابق سے کم از کم 14 سال کی جنگیرے کو لگنی تھی۔ 14 سال سے کم کی سزا ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے اس جان بوجھ کر کسی سازش کے تحت نہیں ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے یہ اشتعال میں غصے میں چلتے ہوا ہے، لیکن بہرحال جو بھی رپورٹ ہم بنا کر کے جج کے سامنے رکھیں گے، اتنا یقین ہے کہ اگر اس نے کم سے کم سزا بھی سنائی تو وہ 14 سال یا پھر عمر قید کی سزا دے گا۔ 14 سال یا عمر قید کی سزا میں، عمر قید کی سزا میں فرق کیا ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو کلیئر کریں۔ 25 سال کی جو سزا ہوتی ہے اس کو عمر قید بولا جاتا ہے، اور جو 14 سال کی سزا ہوتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔
قانون کے مطابق پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دن رات کاؤنٹ کیے جاتے تھے کہ یہ جو 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے یہ 7 سال میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر معافیاں وغیرہ بھی لگتی ہیں، 14 اگست کی، 6 ستمبر وغیرہ کی، اس قسم کی معافیاں بھی لگتی ہیں جو کہ مزید سزا کو کم کر کے وہ 7 سال جو 14 کے 7 ہو جاتے تھے، اور معافیاں وغیرہ لگ کے بھی 5 سال میں جان چھوٹ جاتی تھی۔ اور اگر کوئی وکیل اچھا ہوتا تھا یا پیچھے کوئی پیسے لگانے والا ہوتا تھا تو ایسا ہوتا تھا کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر جو ہے اس شخص کی ضمانت بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کیس میں کوئی جو ہے سامنے نہیں تھا جو کہ اس کو جو ہے ٹارگٹ کرتا، کیونکہ وہ جو لڑکی مری تھی یعنی اس کی بیوی، اس کا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، اور اس کو بھی کسی نے پوچھا نہیں تھا، جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی اکیلی تھی، اس کی طرف سے بھی کوئی اس مقدمے کو لڑنے کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ مدعی خود پولیس تھی، اس لیے 6 سے 8 مہینے کے یا سال کے اندر جو ہے نا اس کیس کی ضمانت بھی ہو سکتی تھی اگر کوئی اچھا وکیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا لیول کا وکیل اس کی ضمانت کروانا چاہے تو۔ لہٰذا اس تمام معلومات کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر اندر میں جنگیرے کی ضمانت کروانے کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا اور جنگیرے کی ضمانت کرواؤں گا تو جنگیرہ جو ہے وہ اس کیس سے آزاد ہو سکتا ہے، اور جنگیرے کی جو ضمانت ہے وہ اس کیس سے ہو جائے گی۔ لہٰذا میں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میں اپنے طور پر کوشش کروں گا، ہو سکے تو میں کوئی کمیٹی ڈال لیتا ہوں 10,000 روپے مہینے کی، کہ وہ کمیٹی اگر میری سال بھر کے اندر نکل آئے تو میں اس پیسوں سے جنگیرے کی ضمانت کے لیے کوشش کر سکوں گا۔ 25 سال یا 14 سال کی قید جو تھی وہ سنائی جانی تھی، لیکن ضمانت بھی ہو سکتی تھی۔ اس کیس میں پولیس نے اپنا دو ٹوک موقف مجھے دیا تھا کہ اس کیس میں جو بھی ہو سزائے موت نہیں سنائی جائے گی، کیونکہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا قتل نہیں ہے، یہ ایک وقتی طور پر غصے میں ہوا قتل ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنے پر کیا گیا جو ہے یہ ایک جرم ہے۔ اور اس غیر مرد کو کیونکہ اڑوس پڑوس محلے نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس معاملے کو لے کر بھی جنگیرہ سچا تھا، اور جنگیرہ کیا کرتا، غصہ تو ظاہری بار آنا تھا کیونکہ یہ اس کا شوہر تھا، اور غصہ آنا ایک فطری عمل تھا جو کہ اس نے کیا، اور اس غصے کے چلتے اس سے یہ ساری واردات ہو گئی۔ یہ کوئی عادی مجرم نہیں ہے، ایک مزدور ہے، اور اس نے یہ ایسا گناہ کیا ہے، اور امید ہے کہ عدالت اس کو رعایت برتتے ہوئے کم سے کم 14 سال کی سزا سنائے گی۔ ہاں، اگر جج چاہے تو وہ اس سے کم بھی سزا اسے دے سکتا ہے، لیکن اگر 14 کی بھی ہو گئی تو 5 سال کے اندر اندر جنگیرہ واپس آ جائے گا۔ اس ساری معلومات کے بعد میں جنگیرے سے ایک دفعہ پھر حوالات میں ملا اور اسے اس بات کی تسلی دی کہ جو بھی ہو کوشش کروں گا کہ تمہاری ضمانت کروا لوں، اور اگر ضمانت نہ بھی ہوئی تمہیں سزا بھی ہو گئی تو کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور تمہاری بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے میں زید کے ساتھ وہاں سے نکل آیا، اور میں اب جو ہے وہ جنگیرے کے گھر کی طرف جانا چاہتا تھا، کیونکہ ان بچیوں کو میں ظاہری بات ہے کہ کسی اڑوسی پڑوسی کے سہارے پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں یا پھر وہ ان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، لہٰذا میں ان بچیوں کو جلد سے جلد اپنے انڈر کرنا چاہتا تھا۔ ایک پولیس والا بھی میرے ساتھ باقاعدہ بھیجا گیا تھا، اور وہ جنگیرے کے کہنے پر ہی میرے ساتھ آیا تھا کہ اگر اڑوسی پڑوسی جو تھے وہ بچیوں کو دینے میں کوئی آئیں بائیں شائیں کریں تو وہ بتائے کہ یہ باپ کے حکم کے مطابق یہ چچا ہے اور اپنی بھتیجیوں کو لینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جب ہم ان کے پڑوسیوں کے گھر پہنچے، اور میرے رکشے میں ہی ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، تو وہاں پر اب گھر پہ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، اور پھر وہ ہم تینوں کو اندر لے گئی۔ اس نے ہم لوگوں کے لیے فٹافٹ سے چائے بنا دی جو کہ ہم لوگوں نے پی لی، اور پھر ہم نے بچیاں طلب کی تو انہوں نے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالے بغیر بچیوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ بچیاں دیکھ کر مجھے واقعی خوش ہو گئی تھی اور آ کر کے مجھ سے لپٹ گئیں، لیکن وہ سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی، انہیں شاید بھی اس رات کا اندازہ ہو چکا تھا جو کہ ان کا باپ کر چکا تھا، لہٰذا میں نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور پھر اس گھر سے ان دونوں کو لے کر کے میں نکل آیا۔
جو سپاہی ہمارے ساتھ گیا تھا اسے ایک دفعہ پھر میں نے تھانے میں اتارا اور پھر زید کے ساتھ میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر میں نے اپنا رکشہ احاطے میں کھڑا کیا اور پھر احاطے میں رکشہ کھڑا کرنے کے بعد میں نے اپنے رکشے کی بیٹری نکالی اور چابیاں لے کر کے میں اس گلی میں گھس گیا جس گلی میں میرا مکان تھا۔ اب میں اپنے اس 2 کمروں کے مکان میں ان بچیوں کو لے کر کے آ گیا۔ بچیاں میرے ساتھ تھیں۔ میں نے بچیوں سے کھانے کے بارے میں پوچھ لیا تھا، جو انہوں نے بتایا کہ جب پڑوسیوں کے گھر میں وہ تھیں تو انہیں کھانا دے دیا گیا تھا۔ لہٰذا میں نے ان بچیوں کو بس راستے میں کچھ چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ خرید دی تھیں اور پھر میں ان دونوں کو لے کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب میں بھی اس سارے بات میں بہت تھک چکا تھا اور اس وقت تقریباً 1 سے 1:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ لہٰذا مجھے صبح مزدوری کے لیے بھی نکلنا تھا اور میں نے اب ان دونوں بچیوں کا ظاہری بات ہے کہ خیال بھی رکھنا تھا۔ لہٰذا میں نے یہی کیا کہ میں ان دونوں بچیوں کو یہی کہا کہ بیٹا اب ہو سکے تو تم لوگ بھی سو جاؤ اور میں بھی جو ہے وہ سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ان دونوں بچیوں کو میں نے ایک چارپائی پہ الگ سے بستر لگا دیا تھا اور میں اپنے الگ بستر پہ جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا اور پھر اسی طریقے سے رات بیت گئی اور اگلی صبح ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے ان کے لیے پراٹھے جو ہے وہ بازار سے لائے، گھر میں چائے بنائی اور پھر انڈے وغیرہ تل کے جو ہے میں نے ان کو دیے اور اس کے ساتھ انہوں نے اور میں نے ناشتہ کیا۔ اب میں نے ان کے سامنے 2 آفر رکھی۔ میں نے کہا جی کہ ہستہ بستہ محلہ ہے، دور دور تک لوگ رہتے ہیں اور تم اگر گھر میں رہنا چاہو تو گھر میں رہ سکتی ہو، اور اگر تم لوگ دونوں یہاں پہ گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تو پھر ایک کام کرو کہ میرے ساتھ جو ہے وہ چلو، میں تمہیں رکشے میں آگے اپنے ساتھ جو ہے وہ سیٹ پہ ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف ٹکا لوں گا، اور اس دوران یہ ہے کہ رکشہ چلاتا رہوں گا اور سواریاں بھی اٹھاتا رہوں گا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کچھ سواریاں جو ہے وہ 3 سے زیادہ مل جاتی تھیں، 3 سواریوں کا میرا رکشہ تھا، 3 سے زیادہ سواریاں مل جاتی تھیں تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہم سواری کو جو ہے وہ آگے اپنے ساتھ ٹکا لیتے تھے۔ لیکن اب یہی ہے کہ کوشش یہی کروں گا کہ جو بھی سواری مجھے ملے وہ 3 ہی ملیں یا 2 ملیں یا 1 ملے، تاکہ یہ دونوں بچیاں بھی آگے میرے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا وقت جو ہے وہ گزار سکے۔ میں نے اسی بات کو ذہن میں سوچ لیا تھا کہ یہی کچھ ہو سکتا ہے اب ان بچیوں کے لیے۔ دوسرا یہ تھا کہ زید یہاں پہ قریب ہی تھا، زید کی فیملی یہاں پہ قریب ہی تھی، ان کو ان کے گھر چھوڑ جاتا، زید کی ماں جو ہے وہ ان کو دیکھ لیتی، اور جب میں دوپہر کو ان کے لیے کھانا لے کر کے آتا یا پھر میں رات میں چھٹی کر کے آتا تو دونوں بچیوں کو میں اپنے گھر لے آتا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر کے ان بچیوں نے اس بات کی حامی بھری کہ بھئی کسی وقت وہ ہمارے ساتھ چلی جایا کریں گی، یعنی میرے ساتھ رکشے پہ چلی جایا کریں گی، کبھی وہ زائد کے گھر چلی جایا کریں گی اور کبھی وہ اسی گھر میں رہ کر کے اپنا وقت گزاریں گی۔ ایک 10 سال کی تھی جو کہ سیانی تھی اور ایک جو ہے وہ 7 سال کی تھی، اتنی بھی بچیاں نہیں تھیں، لہٰذا وہ دونوں بہنیں اکیلی گھر میں رہ سکتی تھیں اور مجھے مشکل میں وہ ایسا بھی کر سکتی تھیں کہ میرے پاس رابطہ کر سکتی تھیں۔ یا زائد کا گھر جو تھا اسی گلی میں تھوڑا آگے تھا، وہ کسی وقت بھی گھر سے تالا لگا کے ان کے گھر بھی جا سکتی تھیں اور وہاں سے جب بھی وہ چاہتی واپس اپنے گھر بھی آ سکتی تھیں، کیونکہ اب ان کا یہی گھر تھا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ جس طریقے سے تم لوگ خوش ہو اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا شیڈول بنا لیتے ہیں۔ اب سسٹم ویسے ہی چال نکلا، کبھی وہ میرے ساتھ رکشے پہ چلی جاتی، کبھی جو ہے وہ گھر میں رہ لیتی، کبھی وہ زید کے گھر چلی جاتی، اور اسی طریقے سے میرے ان کے معاملات جو ہیں وہ چلنے لگے۔ اس بات کو تقریباً 3 سے 4 دن گزر گئے اور اب ہمارا یہی معمول بن چکا تھا۔ اس دوران ہم ایک ملاقات بھی جنگیرے سے کر کے آئے تھے اور پھر بعد میں جنگیرے کو حوالات سے جیل بھیج دیا گیا اور اس کا کیس باقاعدگی سے شروع ہو گیا۔ جیل میں ملاقات کے لیے جنگیرے نے مجھے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم میری بچیوں کو لے کر کے جیل میں کوشش کرنا کہ نہ آنا، جب کبھی تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہو تو خود آ جانا، یا پھر تم اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہو تو لے آنا، لیکن کوشش کرنا کہ بچیوں کو یہاں پر نہ لانا۔ لیکن اگر بچیاں زیادہ ضد کریں، کیونکہ یہ میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا اگر بچیاں زیادہ ضد کریں تم سے ملنا چاہیں تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا پھر کوشش یہ کرنا کہ مہینے 1.5 کے بعد جو ہے وہ ایک ملاقات بچیوں کی میرے ساتھ کروا دیا کرنا۔ ویسے کوشش کرنا کہ بچیاں جو ہے وہ ضد نہ ہی کریں تو بہتر ہے، تم خود آ جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
ان دونوں بچیوں کے دماغ میں یہ بٹھایا جا سکتا تھا کہ جہاں پر تمہارے بابا کو بھیجا گیا ہے وہاں پر لڑکیاں نہیں جا سکتی، اس لیے تم جو ہے کوشش کرو کہ میں ہی تمہارے بابا سے مل کے آ جایا کروں گا اور تمہیں ان کی باتیں بتا دیا کروں گا۔ یہ بات ان بچیوں کے ذہن میں بٹھائی جا سکتی تھی کیونکہ ان کی ابھی اتنی عمر تو نہیں تھی کہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکتے۔ اسی سلسلے میں اب وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں کبھی میرے ساتھ رکشے میں چلی جاتی، کبھی وہ زید کے گھر چلی جاتی۔ زید کے گھر میں بھی کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، زید اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے گھر میں کوئی بچے وغیرہ نہیں تھے کیونکہ زید کی بیوی کو ابھی کوئی بچہ نہیں ہوا تھا اور ان کی شادی کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کبھی ان کے گھر، کبھی میرے پاس اور کبھی رکشے میں میرے ساتھ، تو وقت جو ہے وہ گزرتے گزرتے گزرنے لگا اور اس بات کو تقریباً 3 مہینے بیت گئے۔ اس دوران میں 2 ملاقاتیں جنگیرے سے جیل میں بھی کر آیا تھا۔ اب 3 مہینے اس بات کو گزر چکے تھے اور وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں بہت جلد جو ہے وہ جنگیرے کی ضمانت کو بھی کروا لوں گا کیونکہ میں نے واقعی ایک کمیٹی ڈال لی تھی جو کہ 10,000 روپے مہینے کے حساب سے میں نے ڈالی تھی اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں جب تک جنگیرے کی ضمانت کے قابل ہوں گا میری یہ کمیٹی نکل آئے گی۔ یہ کمیٹی 30 لوگوں پر مشتمل تھی، 10,000 روپے مہینہ ہر بندے نے ادا کرنا تھا، یعنی 3 لاکھ روپے کی یہ کمیٹی نکلنی تھی۔ میں نے جہاں کمیٹی ڈالی تھی ان کو یہ بھی بول دیا تھا کہ کوشش کیجئے گا کہ 1 سال کے اندر مجھے یہ کمیٹی جو ہے وہ ادا کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی اتنی حوالات ہو جاتی کہ میں اس کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ وکیل کر سکتا۔ میرے خیال میں 3 لاکھ روپے کی رقم اتنی تھی کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا وکیل کر کے اس کی ضمانت کروائی جا سکتی تھی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا یہ تو حادثے کی شکل تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جج بھی اس کی ضمانت جو ہے وہ لے لیتا۔ لہٰذا انہی باتوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے یہ کمیٹی ڈال لی تھی۔ چلو میں بعد میں جنگیرے کے ساتھ حساب کرتا رہتا۔ ایک بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ جنگیرے کی فیملی سے ابھی تک کسی نے بھی ان بچیوں کو لے کر کے یا جنگیرے کو لے کر کے مجھ سے یا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے واقعی جنگیرے کے اوپر بالکل لکیر پھیر دی تھی اور وہ جنگیرے کی بیٹیوں کو یا جنگیرے کو دوبارہ اپنانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ لہٰذا مجھے بھی اب ان باتوں کو نہیں سوچنا تھا، مجھے جو ہے وہ سوچنا تھا، تو اب ان بچیوں کے لیے سوچنا تھا، ان کے کھانے پینے کے معاملات کے لیے سوچنا تھا، اور جو وقت گزر رہا تھا مجھے جنگیرے کے بارے میں سوچنا تھا کہ مجھے جنگیرے کے لیے جو ہے وہ ضمانت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور مزید 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے میں ایک ملاقات جنگیرے سے پھر کر آیا تھا۔ بچیوں کو میں واقعی نہیں لے کے جا رہا تھا کیونکہ بچیوں کے من میں نے وہی بات بٹھا دی تھی کہ بھئی وہاں پر عورتیں نہیں جاتی اور نہ ہی بچیاں جاتی، اس لیے جو ہے وہ اب تم لوگ جو ہے کوشش کرو کہ یہیں پہ رہو، میں تمہیں آ کر کے تمہارے ابو کے بارے میں جو بھی مجھے ہوگا بتا دیا کروں گا۔ ایک نیا کام تھا جو کہ اب چل نکلا تھا۔ رات میں کبھی کبھار جو ہے وہ میری آنکھ کھلتی تھی اور میں دیکھتا تھا بچیاں جو ہے وہ ساتھ کمرے میں میرے پاس سو رہی ہوتی تھیں۔ خاص طور پہ بڑی علیزہ جو تھی وہ بڑی ہی بے ترتیبی کے ساتھ سوتی تھی، کبھی اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ دائیں جا رہی ہوتی تھی تو دوسری ٹانگ اس کی بائیں جا رہی ہوتی تھی، بڑے ہی سونے کا بے ڈنگا سا انداز تھا اس لڑکی کا۔ میں بھی اس کو اٹھ کر کے ٹھیک کر دیتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہے وہ بہت ہی عجیب طریقے سے سوتی ہے۔ دوسری جو چھوٹی نبیلہ تھی وہ تو زیادہ تر اوندے منہ لیٹ جاتی تھی اور ساری رات ہو سکتا ہے وہ ایک ہی سائڈ پر پڑی رہے اور وہیں پہ سو کر کے ساری رات گزارتے اور اسی طریقے سے صبح ہو جائے، یعنی وہ زیادہ حرکت نہیں کرتی تھی، لیکن جو بڑی بیٹی تھی علیزہ وہ تو بڑی ہی بے ڈنگے طریقے سے سوتی تھی۔ ایک روز جب کہ میں اسی طریقے سے آدھی رات کے قریب اٹھا اور میں اس کی ٹانگیں جو ہے اس کو سیدھی کرنے لگا کیونکہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ چارپائی سے بالکل نیچے جو ہے وہ زمین کو ٹچ ہو رہی تھی اور دوسری ٹانگ اس کی اوپر چارپائی کے اوپر تھی۔ اب جب میں اس کی ٹانگ کو اٹھا کر کے اسے سیدھا کرنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے میرا ہاتھ کسی ایسی جگہ پر لگ گیا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے ہلکا سا کرنٹ سا لگا، اور پھر میں نے جو ہے وہ وہاں پر واش روم کا رخ کیا اور جا کر کے پیشاب کر کے آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر کے سو گیا۔
اس رات کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے من میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات جو ہے وہ چلنے لگے، اور میں علیزہ کو لے کر کے اور باتیں سوچنے لگا، اور میرے من کے جو خیالات ہیں وہ بگڑنے لگے۔ میں سوچنے لگا علیزہ کے بارے میں، اور علیزہ جو ہے وہ ابھی صرف ایک 10 ساڑھے 10 سال کی بچی تھی، اور میں اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا، اور اپنے ذہن میں کیا کیا نہ باتیں جو ہے وہ میں نے بننے لگا۔ اور یہ بننا میرا بنتا بھی تھا، کیونکہ میں ایک 40 سال کا بہر الکوارا لڑکا تھا جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اور جس سے اپنے گھر کے بسنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان تمام باتوں کو گڈمٹ کر کے میرے ذہن میں اب علیزہ کے لیے کچھ اور خیالات جو تھے وہ پیدا ہونے لگے۔ میں اپنے آپ کو روکتا، اپنے آپ کو جھٹکتا، اور اسی طریقے سے میری جو راتیں تھیں اب پریشان گزرنے لگیں۔ رات کو دیر دیر تک میں ان باتوں کو سوچتا رہتا، اور پھر جو ہے وہ مجھے آخر کار نیند آ جاتی، اور میں نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ وہ میرے دوست کی بیٹیاں تھیں، میں ان کا چچا بنا ہوا تھا، اور میں نے ان کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح اپنایا تھا۔ ذہن میں جو خیال آ رہے تھے یہ فطری تھے، ایسا ہونا لازمی تھا، لیکن وہ ابھی ایک تو یہ کہ ان کی عمر بہت کم تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دونوں بچیاں جن کی میں پرورش کر رہا تھا مجھے اپنے چچا کی حیثیت سے دیکھتی تھیں، اور میں ان کا چچا ہی تھا۔ اگرچہ میں ان کا سکا چچا نہیں تھا، ان کے باپ کا دوست تھا، لیکن فرض میں چچا والے ہی پورے کر رہا تھا۔ ان کا کھلانے پلانے کا، ان کو دیکھ بھال کرنے کا، ہر طریقے سے میں ان کا مکمل خیال رکھ رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ پہ کئی بار جو ہے وہ 3 حرف بھیجے اور کہا کہ تو جدے کیا سوچنے لگ گیا ہے، تو ایک اچھا خاصا انسان تھا، اور تو نے جو ہے یہ کیا جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ باتیں پال لی ہیں۔ اب جب بھی ایسے خیالات کی یلغار میرے ذہن میں ہوتی تو اس روز یہی ہوتا تھا کہ میں رات کو لیٹ گھر آتا تھا، اور میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ گزار کر آتا تھا کہ جو اس کام کے لیے باقاعدہ سے پیسے چارج کرتی تھی، اور میں وہاں سے ہو کر کے آتا تھا۔ جب میں وہاں سے ہو آتا تھا تو کچھ دن کے لیے میرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور میں ایسی سوچیں سوچنی بند کر دیتا تھا، اور دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی گزارنے لگتا تھا۔ ایک ہفتے میں کم از کم 2 بار تو میرے ذہن پہ ایسی سوچوں کی یلغار ضرور ہوتی تھی، اور میں ان سوچوں کو لے کر کے پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ 2 بار جو ہے وہ میں نے اب باہر جانا شروع کر دیا تھا، اور اس سے مجھے کافی افاقہ ہوا تھا، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ مجھے بالکل بڑی ہی بے فضول لگ رہی تھیں۔ ایک 10 ساڑھے 10 سال کی بچی کے لیے میں ایسا سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے باہر کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس سے مجھے بڑا ہی افاقہ ہوا تھا، اور میں ذہنی طور پر بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر میں باہر نہ جاتا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر نہ سنبھالتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ ایسا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا کہ کل کو میں اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہتا، اور میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ دونوں میرے دوست کی بیٹیاں تھیں، اور میں ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پرورش کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر وہ میری اپنی بیٹیاں ہوتی اور میری بیوی مر چکی ہوتی اور میری وقت پہ شادی ہو چکی ہوتی، اور وہ دونوں میری بیٹیاں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں ایسی سوچ نہ سوچتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی آ جاتی سوچ کا کیا ہے، سوچ تو کسی کی بھی سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی آ جاتی سوچ، تو میں ظاہر بات ہے کہ یہی کرتا کہ میں اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا، اس ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کرتا، اسے اوائڈ کرتا، اور کوئی اور راستہ ڈھونڈتا کہ مجھے اس سوچ سے نجات مل جائے۔ خیر، کمیٹی نکلنے کا وقت آ گیا اور مجھے کمیٹی مل گئی۔ 3 لاکھ روپے کمیٹی اتنی تھی کہ میں اب جہانگیر کی ضمانت کے لیے کوشش کر سکتا تھا، اور میں نے جہانگیر کی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ کا ایک وکیل کر بھی لیا۔ وہ جو وکیل تھا ہائی کورٹ کا ایک اچھا نامی وکیل تھا، اور اس کی شہرت اچھی تھی، اور اس نے جو اس کیس کی ضمانت ہے وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رکھ دی، اور جہانگیرے کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنی طرف سے جو بھی اس نے بحث وغیرہ کرنی تھی وہ اس نے کر ڈالی۔ لیکن بڑا ہی افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جہانگیر کی ضمانت کو جج نے رد کر دیا، اور جہانگیر کو ضمانت نہیں ملی۔ اب اس وکیل نے مجھے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا کہا۔
1 लाख रुपए मैंने اسے یہاں پر دے دیے تھے اور اب وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا بول رہا تھا، جس کا خرچہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 2-2.5 لاکھ روپے تو خرچہ لگ جائے گا۔ میرے پاس اتنے تھے، لہٰذا میں نے اسے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا بول دیا، لیکن کیا کروں کہ جنگیرے کی ایسی ہاری ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کی ضمانت کو رد کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے وکیل کی اپنی کو قرضدانی تھی یا بس اس نے مجھ سے پیسے کمانے تھے۔ بہرحال نہ ہائی کورٹ سے ضمانت ہو سکی اور نہ ہی سپریم کورٹ سے ضمانت ہو سکی۔ اس دوران جب میں جنگیرے سے جا کر ملا تو جنگیرے نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے کہا کہ بھی دیکھو، تم نے جو بھی میرے لیے کوشش کی ہے وہ اچھے نیک دل سے کی، اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا، لہٰذا اب یہ ہے کہ تم اپنی پیسے جو ہے وہ ان معاملات میں ضائع مت کرو، مجھے سزا سنا دینے دو، جج کو مجھے سزا سنا دینے دو، یہ مقدمہ چلنے دو، اگر مجھے قید ہو گئی تو بس یہ دیکھو کہ کوشش کرو کہ اس مقدمے میں مجھے کم سے کم سزا ہو اور میں سزا بھگت کر آ جاؤں گا، تو اس وقت تک جو ہے تم جو ہے کوشش کرو کہ مجھے جو ہے ویسے ہی آ کے ملتے رہو اور میں جو ہے یہاں پر بس میری بچیوں کا دھیان رکھو اور میں یہاں پر اندر اپنا وقت جو جس طریقے سے بھی ہو سکے گا گزار لوں گا۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھئی اب مجھے واقعی جو ہے نا اپنا پیسہ مزید جو ہے وہ اس کام کے لیے برباد نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ اگر اسے سزا ہو جاتی ہے تو بس مجھے اس بات پہ نظر رکھنی ہوگی کہ اسے کب کی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے مقدمہ چلتا رہا اور میں بھی جو ہے وہ کبھی کبھار عدالت میں کچہری میں اس کے لیے پیش ہو جاتا تھا، کبھی میں اس سے جیل میں ملاقات کر آتا تھا۔ 1.5 سال کے بعد عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ یوں سنا دیا کہ میرے دوست کو 25 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی، یعنی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جنگیرے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور جیل میں وہ اب ظاہری بات ہے کہ اس نے 25 سال کاٹنے تھے، ابھی تو اسے 1.5 سال ہوا تھا وہاں پر گئے ہوئے، اب وہ 25 سال کے لیے جیل میں چلا گیا۔ اس دوران جو ہے وہ میں اس سے دوبارہ ملنے ظاہری بات ہے جاتا رہا۔ اب بچیاں بھی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی چلی جا رہی تھیں اور میں ان بچیوں کے ساتھ بالکل ویسے ہی رہ رہا تھا کہ جیسے مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، یعنی کہ میں ان کا چچا ہی تھا اور اب تک مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اور اپنے جذبات کو جو ہے وہ خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وقت گزرتا رہا اور اس کی سزا شروع ہو گئی۔ 25 کی ملی تھی تو 12.5 کاٹنی تھی، اور 12.5 میں بھی اگر معافیاں وغیرہ لگ گئیں تو 10 سال میں وہ باہر آ جائے گا۔ یہی بات کو سوچ کر کے میں جو ہے وہ چلو اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ رہا ہو کے آ جائے گا۔ اس وقت تک ظاہری بات ہے علیزہ جو 10 سال کی میرے حوالے کر کے گیا تھا، اس وقت علیزہ اسے 20 سال کی ملے گی، اور چھوٹی نبیلہ اس وقت تک 17 سال کی ہو چکی ہوگی۔ چلو جب وہ وہاں سے واپس آئے گا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ملے گا، اسے بھی یہ پتہ چلے گا کہ جیدے نے اچھے طریقے سے اس کی بچیوں کی پرورش کی ہے اور اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر کے پالا ہے، لہٰذا اس بات کو لے کر کے وہ بڑا خوش ہوگا اور اسے شاید اپنے 20 یا 10 سال جو بھی اس نے وہاں پہ گزارے ہوں گے ان کی احساس نہیں رہے گا کہ وہ اتنی مشقت کاٹ کے آیا ہے یا اتنی تردد کر کے آیا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے مطمئن تھا کہ چلو اب یہ ہے کہ اس سے سزا ہو گئی ہے، اور میں نے یہی حساب لگایا تھا 25 کی ہوئی ہے، 12.5 اس کا آدھا ہوتا ہے، دن رات کو کاؤنٹ کر کے 12.5 وہ کاٹے گا، اور 2-2.5 سال کی تو ظاہری بات ہے معافیاں اسے لگیں گی اور 10 سال کے عرصے میں وہ باہر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے روٹین گزرتی رہی اور معاملات چلتے رہے۔ 1 سال بیت گیا اور پھر 1 سال بعد ایک ایسی خبر جیل سے آئی کہ جس نے مجھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس خبر کو بھی زید ہی لایا تھا، جو کہ زید نے مجھے بتایا تھا، اور یہ خبر کچھ ایسی خبر تھی کہ جو بجلی بن کر ہم سب پر گری تھی۔ دل کا اٹیک ہو جانے کی وجہ سے جنگیرے کی جیل میں موت ہو گئی تھی۔
اگرچہ اسے فوری طور پر سرکاری ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے کہتے ہیں کہ دل کے وال بند تھے اور دل کے وال جو ہے وہ کھلے نہ ہونے کی وجہ سے خون کا دورانیہ جو ہے وہ رک گیا اور دل کا اٹیک جو ہے اس کو آیا تھا۔ لہٰذا دل کے اچانک اٹیک کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ جیل حکام نے اس کے لواحقین کو یعنی مجھے بلا بھیجا تھا، کیونکہ میں ہی جب اس سے ملنے جاتا تھا تو میرا ہی نام پتہ وہاں پہ لکھا جاتا تھا۔ لہٰذا مجھے جو ہے اس کے لواحقین کے طور پر بلا بھیجا گیا اور مجھے جو ہے اس کے پاس آنے کے لیے کہا گیا تاکہ میں اس کی لاش کو وصول کر سکوں اور اسے کسی نہ کسی جگہ دفن کر سکوں۔ میں جا کر کے جنگیرے کی لاش کو لے آیا تھا اور پھر محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے میں نے اسے کفنانے دفنانے کا پورا انتظام کیا اور پھر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ زندگی نے بڑا ہی عجیب موڑ لے لیا تھا اور ایک ایسا موڑ تھا کہ جس کو لے کر کے میں خود میں بڑا پریشان تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اس بات کو لے کر پر امید تھا کہ میرا دوست جنگیرہ 10 سال بعد سزا کاٹ کے میرے پاس آئے گا اور میں جو ہے اسے اس کی بیٹیوں کے ساتھ ملواؤں گا، اسے بتاؤں گا کہ یہ دیکھ میں نے ان کی چچا بن کے پرورش کی۔ لیکن یہاں پر تو معاملات ہی بالکل الٹ کے تھے اور حالات خراب سے خراب تر ہو گئے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنگیرے کے رشتہ داروں کو بھی ہم نے اطلاع دی تھی اس کے مرنے کی۔ وہ لوگ آئے تھے اور جنازہ وغیرہ کرا کے چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے نہ ہی بچیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات چیت کی تھی۔ بس وہ اپنی ہی صورت آئے تھے اور اپنی ہی صورت نکل گئے تھے۔ انہوں نے کوئی کسی قسم کی ایفیشنسی دکھانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ سارے خرچے اخراجات بھی میں نے اور زید نے مل کر کے اٹھائے تھے اور میں اور زید جو ہے وہ دونوں ہی اس کے لیے سارے انتظامات کر سکے تھے اور ہم دونوں نے ہی اس کے لیے سارے معاملات کیے تھے۔ اس کی بیٹیاں کو بھی پتہ تھا کہ باپ مر چکا ہے، وہ بھی بیچاری پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں، لیکن آخر کب تک آنکھوں سے آنسو خشک ہو ہی جاتے ہیں اور انسان رفتہ رفتہ اپنی روٹین میں واپس آ ہی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ وقت اور گزر گیا، باپ بھی مر چکا تھا، ماں بھی نہیں تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی عزیز بھی نہیں تھا۔ ادھر سے چچا تھا تو وہ بھی ایک محنت مزدوری کرنے والا اتنا امیر نہیں تھا کہ وہ ان دونوں بچیوں کے لیے کوئی اچھے ور تلاش کرتا یا ان بچیوں کے لیے کچھ اچھا سوچتا یا پھر ان بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ کسی جگہ کرنے کی کوشش کرتا۔ بچیاں اب سیانی ہو گئی تھیں۔ بڑی بیٹی علیزہ اس وقت 17-18 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی 15 سال کی تھی اور دونوں جو ہے وہ اس وقت جوان تھیں۔ دونوں ہی اس وقت اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ دونوں کی شادیاں جو ہے وہ کروا دی جائیں اور دونوں کی شادیاں جو ہے ظاہری بات ہے کہ اب کروانے کی ذمہ داری چچا ہونے کے ناطے میرے سر پہ آن پڑی تھی، کیونکہ ان کے باپ کا دوست تھا تو ان کا چچا لگتا تھا۔ لہٰذا اس سلسلے کو لے کر میں نے زید کی والدہ سے گفتگو کی اور زید کی والدہ کو میں نے کہا کہ دونوں بچیوں کے لیے ہو سکے تو کوئی اچھے رشتے تلاش کر دیں۔ زید کی بیگم کو بھی میں نے اس بارے میں کہا۔ ابھی تک زید بے اولاد تھا اور زید کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی جو تھی مسلسل اس بات کو لے کر کے پریشان تھی۔ لہٰذا اب ہم دونوں جو ہیں وہ اس کام میں لگ گئے کہ ہمیں جنگیرے کی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ جلد از جلد کروا دینی چاہیے۔ جتنا وقت ان دونوں بچیوں کے ساتھ اب ہم لوگوں کا گزر گیا تھا، اب سب کچھ ان بچیوں کے لیے ہم ہی تھے اور ہم ہی ان کے کرتا درتا تھے، ہمیں ان کے لیے جو بھی کرنا تھا اور ہمیں ان کے رشتوں کے معاملات بھی دیکھنے تھے۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ غریب کی بچیاں بھی بڑی مشکل سے بیائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے رشتہ وغیرہ دیکھا اور جو ہے وہ چلے گئے اور انہوں نے دوبارہ سے کوئی بات چیت نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں ان بچیوں کے پیچھے کوئی لمبا چوڑا جہیز لے کر کے نہیں بیٹھا ہوں اور یہ ایک غریب گھر میں پلی ہوئی بچیاں ہیں جو کہ اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کے معاملات کے لیے پوری نہیں اترتی تھیں۔ لہٰذا اب اس بات کا یہی تھا کہ وہ دونوں جو ہے بچیاں بھی اس بات کو لے کر کے صبر کرتی اور ہم بھی صبر کرتے کہ جب تک ان کے لیے کوئی اچھا اور قابل اعتماد رشتہ مل نہیں جاتا۔ بہت سے رشتے اسی طریقے سے آتے گئے اور ان کو دیکھ کر کے چلے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو اپنائے یا پھر ان کے ساتھ شادی کر لے۔
میں بھی ان بچیوں کے رشتوں کو لے کر کے پریشان تھا۔ میں نے زید اور زید کی والدہ کو بھی اس بارے میں بول رکھا تھا۔ زید کی بیوی بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہی تھی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب نکل رہا تھا۔ اچھا، زید کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ زید تقریباً مجھ سے آدھی عمر کا تھا، یعنی اس وقت اگر میں 40-45 سال اس وقت میری عمر تھی کہ جس وقت یہ دونوں بچیاں میرے پاس آئی تھیں۔ اب میری عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ زید جو تھا وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، وہ 30 سال کا زیادہ سے زیادہ رہا ہوگا، اور وہ بھی شادی شدہ تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا تعارف میں اس کہانی میں پہلے کرا چکا ہوں۔ بہرحال سسٹم یہ تھا کہ ہم دونوں جو ہے وہ اپنی ان بچیوں کے رشتے کے لیے ناکام ہو رہے تھے، اور ہمیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مستقل طور پر قابل قبول نہیں تھا، نہ ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار تھا، نہ لڑکیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اسی طریقے سے تقریباً 1 سال اسی کام میں گزر گیا کہ ہم نے ان بچیوں کے لیے کیا نہیں کیا، کہاں کہاں کوشش نہیں کی، لیکن ان کے رشتے نہ ہونے تھے، نہ ہو رہے تھے۔ 1 سال کے بعد زائد کی والدہ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی۔ اس وقت میں اور دونوں بچیاں یعنی علیزہ اور نبیلہ بھی زید کے گھر ہی تھے، اور رات کے کھانے پہ ہم لوگ جو ہے وہ سارے آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ ایک بزرگ خاتون تھی اور بڑی جہاں دیدہ تھی، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی، اور اس بات کو لے کر کے میں جو ہے وہ دنگ رہ گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جوید، تو ایک کام کیوں نہیں کرتا؟ تو دونوں بچیوں میں سے ایک کا رشتہ زید کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتا؟ زید کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ اس بات کو سن کر کے وہ چونک پڑی۔ اس نے کہا، اماں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے کہا، تو بہو اس میں برا کیا ہے؟ دیکھ، تیری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اور تیرے کوئی بچی بچہ نہیں ہے، تو نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ تو ماں نہیں بن سکتی۔ اب اگر ان دونوں بچیوں میں سے کوئی ایک زید کے ساتھ شادی کر لے اور میری بہو بن کے گھر آ جائے تو کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنگن میں بھی پھول کھلے اور کل کو جو ہے وہ کوئی بچی بچہ ہو جائے اور ہم جو ہے وہ سکھی ہو جائیں گے۔ ویسے بھی ان بچیوں کے رشتے کے لیے کہاں کہاں کوشش نہیں کی گئی، اب کوئی غریب کی بچیاں سمجھ کر ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ زید کی شادی اگر ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دی جائے تو یہ ہے کہ ان کو یہ گھر مل جائے گا، یہ مکان ہم لوگوں کا اپنا ہے، کھاتے پیتے ہم لوگ ہیں، زید کام کرتا ہے، اچھا مزدوری کرتا ہے، اچھا کما لیتا ہے، تو ایک لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ گھر گرہستی کا سکھ، اور وہ تو اس سے یہاں پر بھی مل جائے گا۔ تو دے یار بات سن، تو بچہ ہے میرا، تو جو ہے نا سوچ اس بات کو زید کو لے کر کے سوچ لے، اور اگر تو بچیوں سے مشورہ کرتا ہے تو بچیوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے بتا۔ زید شکل صورت کا بھی اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، گھر بار بھی اس کا اپنا ہے، اور یہی ہے نا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کی بیوی بانجھ ہے، اس کو بچہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بچی جو تو اسے بیاہ کے دے گا وہ اس کے ساتھ رہ لے گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر آ جائے اس گھر میں اور اس کے بھی بچے ہو جائیں، اور وہ جو ہے وہ کل کو ماں بن جائے اور اس گھر میں خوشیاں اور کلکاریاں گونج اٹھیں اور کہکے لگنے لگیں، تو یہ کتنی کوشش کر رہا ہے اپنی بیوی کا، کہاں کہاں اس نے علاج نہیں کروایا، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ یہ ایک اور شادی کر لے؟ اس بات کو میں نے سن تو لیا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میں نے نظریں اٹھا کر کے دونوں بچیوں کی طرف دیکھا تھا، اور ان دونوں بچیوں نے بھی اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ ان کے نظروں میں نہ تو میرے اس کسی سوال کا جواب تھا، نہ ان کی ہاں نظر آ رہی تھی اور نہ ان کی نہ نظر آ رہی تھی۔ میں ان دونوں کو لے کر کے گھر آ گیا، اور پھر میں اس رات جو ہے وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ زید کی ماں کی جو بات ہے وہ ایک بزرگ خاتون کی بات ہے، اور اسے ایسے ہی پھینکا نہیں جا سکتا۔ بات تو سچ تھی تھوڑی سی مشکل، لیکن سچ تھی۔
ماں ان کی نہیں ہے، باپ ان کا نہیں ہے، ذمہ داری اب یہ میریاں ہیں، کوئی رشتہ داری ان کی ہے نہیں ہے اور کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، غریب لڑکیوں کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں ان کی ماں بھی میں ہوں، ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کے لیے میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لہٰذا میں اس بات کا اگر فیصلہ کر دوں کہ دونوں میں سے کسی ایک بچی کا رشتہ جو ہے وہ زید کو دے دیا جائے، زید ابھی 30 سال کا ہے، کوئی بڈھا تو نہیں ہے، تو اگر دونوں میں سے ایک بچی کا رشتہ زید کو دے دیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ زید کے ساتھ شادی کر کے ہو سکتا ہے کہ اسے گھر کا سکھ مل جائے گا، اسے چلو زید کی بیوی کی شکل میں ایک سہیلی بھی مل جائے گی، اسے کل کو بچے ہو گئے تو اور زیادہ سکھ مل جائے گا، بچوں کا سکھ پال لے گی اور کم از کم اس کی شادی جو ہے وہ بنا کسی لالچ کے، بنا کسی جہیز کے جو ہے وہ ہو جائے گی، اور یہ شادی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر اس کی ہو جائے گی تو وہ اس شادی کو لے کر کے ساری زندگی مجھے دعائیں دے گی، کیونکہ میں اب ایک زندگی گزار چکا تھا کہ میں اس وقت 50 کے قریب لگا ہوا تھا اور میرا گھر نہیں بسا تھا، میری بیگم نہیں تھی، میرے بچے نہیں تھے، تو میں اگر ان بچیوں کو بھی لے کر کے اب اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکیاں بھی بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں اور ان کی شادی نہ ہو سکے۔ جو لوگ رشتے کے لیے آئے تھے ان کی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو لوگوں نے بعد میں بات چیت کی تھی، لیکن ان کے جو اندر لالچ تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ اسی قسم کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کو میں نے باہر سے ہی ٹرخا دیا تھا اور جواب دے دیا تھا۔ لہٰذا اب مجھے جو ہے نا وہ زید کی ماں کی بات جو ہے وہ دل کو لگ گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی اگر ان دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ زید کے نکاح میں دے دی جائے اور اس کا رشتہ جو ہے وہ زید کے ساتھ کرا دیا جائے تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زید کا مکان اپنا تھا اور یہ تھی کہ وہ کرائے کے مکان میں نہیں رہتا تھا، اچھا خاصا کماتا تھا، کام کاج کرتا تھا، پہلی بیگم بھی اس کو خوش رکھے ہوئے تھا، کھانے پینے کے معاملات میں کسی قسم کے کوئی معاملات ایسے نہیں تھے، ہر لحاظ سے اچھا انسان تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، 8-10 تک پڑھا تھا، لیکن اس کے کام میں اس کی پڑھائی کا کوئی جو ہے وہ دخل نہیں تھا، وہ ایک سلم ستارے کا جو ہے کارخانہ چھوٹا سا چلاتا تھا اور وہاں سے اچھا خاصا جو ہے وہ کما لیتا تھا، اس کی ماہانہ انکم اچھی تھی، وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے ہوئے تھا، اپنے ماں کو خوش رکھے ہوئے تھا، اس کا گھر بار اپنا تھا۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے اس بات کو سوچنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں کہ مجھے جو ہے ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا نکاح اب اس کے ساتھ کروا دینا چاہیے۔ لہٰذا اب کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں بچیاں بھی ابھی تک نہیں سوئی تھیں، حالانکہ رات کا تقریباً 1 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مجھے دونوں بچیوں میں سے بڑی نے مخاطب کیا، علیزہ کہنے لگی انکل آپ کیوں سو نہیں رہے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کو آج نیند نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا بس میں نا تم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ علیزہ کہنے لگی کہ انکل ہم دونوں بہنوں نے نا ایک فیصلہ کیا ہے، ہم بھی اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانا چاہتی ہیں، اگر آپ کو یہ فیصلہ سمجھ میں آئے تو ہم جو ہے نا وہ اس فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اٹھ کر کے لائٹ جلا دی کیونکہ وہ بالکل اندھیرے میں مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، ساتھ والی چارپائی پہ لیٹی تھیں اور وہ باتیں کر رہی تھیں، لہٰذا میں نے اٹھ کر کے لائٹ جلا دی اور میں نے پوچھا کہ ہاں بھی بتاؤ کیا فیصلہ ہے تم دونوں کا اور مجھے اپنے فیصلے سے آگاہی دو۔ دونوں نے کہا کہ دیکھیں انکل جو بھی بات ہم کریں گی، ہماری اتنی عمریں تو نہیں ہیں لیکن ہم نے اتنے ٹھڈے کھائے ہیں، اتنا جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا ہے اور ہمیں سب لوگوں کا پتہ بھی چل گیا ہے کہ کون لوگ کیسے ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، زید نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، جو اب تک آپ لوگ ہمارے لیے کرتے آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے اور اس بات کو جو ہے وہ ہمارا آخری فیصلہ سمجھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تم دونوں کیا سوچتی ہو اور کیا کہتی ہو، تم لوگ جو کہو گی جیسا کہو گی اسی کو بہتر مان کر کے ہم لوگ چلیں گے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے سنیں، چھوٹی جو ہے نا نبیلہ، اس کی شادی زید سے کرائیں گے، یہ میں نے اس سے بات کر لی ہے، یہ اس بات پہ راضی ہے، یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ زید سے شادی کرے گی، اس کو بھی گھر بار مل جائے گا، یہ سب کچھ جو اس کی زید کی ماں نے باتیں کی ہیں نا، یہ ان کی باتوں کو تمام کو لے کر کے نا اس نے ساری سنی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں زید سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ نبیلہ اس کام کے لیے تیار ہے کہ وہ زید سے شادی کر لے گی اور زید جو ہے وہ نبیلہ سے شادی کر کے اپنی گرہ گرستی کو بسا لے گا۔ تو یہ تو ہو گیا تمہارا ایک فیصلہ، اب کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگی ہاں اس کے علاوہ بھی بات ہے، اور وہ بہت بڑی بات ہے جو میں اب آپ سے کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اتنی بڑی بات ہے کہ یقین کریں کہ میں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہے۔ میں نے کہا پہلیاں مت بجھواؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہنے لگی جوید انکل میں آپ سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ علیزہ جسے بالکل میں نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا اور اب بھی میں اسے بیٹی کہہ کے ہی مخاطب کر رہا تھا اور رشتے میں میں اس کا چچا لگتا تھا، اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری تھی۔ میں نے کہا علیزہ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو میری بیٹیوں کی جگہ ہو۔ اس نے کہا انکل میں کوئی آپ کی سگی بیٹی تو نہیں ہوں، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم نبیلہ کی شادی زید سے کروا رہے ہیں تو پھر میں آپ سے شادی کیوں نہ کروں؟ مجھے بھی تو گھر بار مل جائے گا، مجھے آپ کے روپ میں ایک اچھا شوہر مل جائے گا جو کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، مجھے خیال کرنے والا ہوگا۔ کم از کم یہ ہے کہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ بھوکے نہیں مر رہے ہیں، ہم لوگ چاہے رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا پیتے ہیں۔ آج تک کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے ہم دونوں بہنوں کو یہاں پر، اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ میں آپ سے شادی کروں گی تاکہ آئندہ بھی میری زندگی سیو رہے اور میں آپ کے ساتھ خوش و خرم اپنی زندگی گزاروں۔ انکل آپ کو ایک بات کا شاید پتہ نہیں ہے کہ جب ابو کو پولیس پکڑ کر لے کر کے گئی تھی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے پڑوسیوں کے گھر رہی تھیں، تو وہ جو عورت تھی وہ یہ باتیں اپنے شوہر سے کر رہی تھی کہ اگر اس کے باپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور کوئی اس کے پیچھے نہ آیا اور ان دونوں بچیوں کو جو ہے ہم رکھ لیں گے، ہم اپنے دونوں بچوں کی شادی جو ہے وہ بڑے ہو کر کے ان سے کروا دیں گے۔ انکل لوگ تو ایسی چیزوں کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے بچوں کی شادی کسی جگہ ہو نہیں رہی ہے یا ان کے بچے کسی جگہ لگ نہیں رہے ہیں، تو چلو یہ بچیاں جو ہیں یہ مفت کا مال ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنے سال گزار دیے ہیں، ہمیں بیٹیوں کی طرح ہی پیار کیا ہے، ہمارے باپ کے لیے دوڑے ہیں، ان کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے، ان کی ضمانت ہو جائے اور وہ جو ہے وہ باہر آ جائیں۔ پھر جو بھی کچھ ہوا آج تک ہمیں کوئی ہمارا سگا رشتہ دار ملنے کے لیے نہیں آیا، کسی نے ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے ہمیں اپنا نہیں کہا۔ آپ نے کون سی جگہ پر ہمارے رشتے تلاش کرنے کی کوشش کی نہیں کی، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ زید انکل نے بھی آپ کا ساتھ دیا، ان کے گھر والوں نے بھی ساتھ دیا، ہم لوگ جو ہے آپ ہی کے پاس پل بڑھ کے اس عمر تک پہنچی ہیں۔ تو ہم دوسروں کو کیوں اب جو ہے وہ خوش رکھیں یا دوسروں کے سکھ کا کیوں سوچیں؟ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں جن چیزوں کی کمی ہے ہم وہ آپ کو پورا کریں، آپ کی کمیوں کو پورا کریں، ہم وہ سکھ آپ کو کیوں نہ دیں؟ بیاہ کر تو کسی نہ کسی جگہ کبھی نہ کبھی لڑکی نے جانا ہی ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی سے تو شادی کرتی ہے، تو پھر آپ ہی کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ آپ کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اچھے طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو اتنے بھی تو گئے گزرے آپ نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کوئی سوچے بھی نہ۔ اس لیے انکل آپ اس بات کو اب لے لیں کہ میں نے اور نبیلہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے تحت میں آپ سے شادی کروں گی اور نبیلہ زید سے شادی کرے گی۔ اگلے دن میں زید کے گھر گیا اور میں نے جا کر کے اس کی والدہ کو اور اس کی بیوی کو بٹھا کر کے علیزہ اور نبیلہ کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ بھی اس فیصلے پر حیران تھے کہ یہ بچیاں جو کہ ابھی اس قدر بھی زیادہ سیانی نہیں ہیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتی ہیں، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے یہی کہا کہ ان بچیوں کو ایک دفعہ اور سوچ لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ کل کو اپنے اس فیصلے پر پچھتائیں۔ لیکن میں نے جتنا بھی علیزہ اور نبیلہ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے یہی ہمیں ہمارے حق میں اور ہمارے مستقبل کے لیے بہتر لگ رہا ہے، لہٰذا باہمی رضامندی کے ساتھ دونوں نکاح ہو گئے۔
نبیلہ نے زید کے ساتھ شادی کر لی اور علیزہ نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ ایک دم سے میں اس کے چچا سے اس کے شوہر کے درجے پر آ گیا تھا، اور اسی طرح نبیلہ نے بھی زید سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہماری روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے لگ گئے۔ ہاں، یہ تھا کہ اب مجھے بھی بیوی مل گئی تھی اور زید بھی اس امید پر تھا کہ شاید اب وہ باپ بن جائے۔ اور واقعی پھر 1 سال بعد نبیلہ کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا، اور زید کی گھر میں بہار آ گئی اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ ادھر میری بیوی جو تھی یعنی کہ علیزہ، وہ بھی اب ماں بننے کے قریب تھی، اور وہ بھی آج کل میں ہی ماں بننے والی تھی، یعنی دونوں بہنوں نے آگے پیچھے ہی نمبر رکھا ہوا تھا۔ پھر علیزہ بھی جو ہے وہ ماں بن گئی، اور علیزہ کے گھر میں بھی ایک بڑا ہی خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ واقعی اب ان کے سر پر باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھا، جو کچھ بھی تھے ہم ہی لوگ ان کے لیے تھے۔ انہوں نے شاید یہ فیصلہ جذبات میں لیا تھا یا کچھ سوچ کے لیا تھا، لیکن جیسا بھی فیصلہ تھا میرے خیال میں تو ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ تھا۔ زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی، بچے جو تھے وہ بڑے ہو رہے تھے، اور اب اس وقت جب کہ میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں، میں اس وقت 6 بچوں کا باپ ہوں، جس میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ اسی طرح زہد کے گھر میں بھی لائن لگی ہوئی ہے، وہ بھی 5 بچوں کا باپ ہے، اور ہم اپنے اس فیصلے سے بہرحال خوش ہیں اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔